रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन। हम्द व सना, तारीफ़, तस्बीहात व तहमीदात मालिक कुल खालिक कायनात वहदहु ला शरीक रब के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं। दुरूद व सलाम हूँ कायनात के इमामुल खुदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर भेजा और कुरान के अंदर ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हम्द व सना, दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाजिल करे सहाबा किराम पर, औलिया किराम पर, उलमाए हक पर, जिन्होंने इस दीन हक को मीनवान हम तक पहुँचाया। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, जिनको अगर वो काम नबी से हो जाएं, रसूल से हो जाएं, तो उनको मौजज़ा कहा जाता है। और अगर अल्लाह का वली उससे कोई ऐसा काम सरजद हो जाए तो उसको करामत औलिया कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर पैगंबर को मौजज़ा दिया। जितने भी पैगंबर दुनिया के अंदर आए और जिनका हम नाम जानते हैं, उन पर भी हमारा ईमान है, और जिनका नाम हम नहीं जानते उन पर भी हमारा ईमान है। जितने भी पैगंबर आए, जिस तरह से कुछ आसार हमें मिलते हैं, हमारे इस वतन के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर भेजा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये फरमा दिया कि मैंने हर कौम की तरफ एक हादी भेजा है, हिदायत की तरफ बुलाने वाला एक रसूल भेजा। तो अल्लाह की बात से किसकी बात सच्ची हो सकती है? लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कौन सा पैगंबर आया, ये हमें कहीं तारीख में नहीं मिलता, उसका नाम नहीं मिलता, लेकिन हमें इंशाअल्लाह ईमान है उस पर। जो भी आया तो उस नबी को हम मानते हैं, और जिनका जिक्र कुरान के अंदर है 25 का, उन पर हमारा ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ा दिया। उसकी लाठी जो थी, जिससे वो बकरियां चराता था या अपने सहारे के लिए इस्तेमाल करता था, तो वो लाठी अस्दा बन जाती थी, बड़ा सांप बन जाती थी। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ा दिया कि वो कोड़ी पर हाथ फेरते थे, अल्लाह के हुक्म से वो कोड़ी ठीक हो जाता था। कब्र की तरफ इशारा करते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो कब्र से आदमी खड़ा हो जाता, मरा हुआ आदमी। यह मौजज़ा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हर नबी को मौजज़ा दिया।
اور جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو معجزے بھی ساتھ چلے گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن معجزے ابھی بھی موجود ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی دیکھوں، تو وہ صبح قرآن کھولے اور دیکھ لے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن تاکوں کی زینت ہے. پڑھتے نہیں ہم، عمل نہیں. نبی کا معجزہ موجود ہے لیکن عمل کرنے والے نہیں. اس کو اپنانے والے موجود ہیں لیکن اپناتے نہیں. نبی کی طرف منسوب تو ہم ضرور ہیں، لیکن جو نسبت صحابہ کو تھی وہ ہمیں نہیں. کہاں صحابہ اور کہاں ہم. تو معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خرق عادت کوئی کام ہو جائے. نبی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو عقل میں نہیں آ سکتا، یعنی انسانی طاقت سے باہر کوئی چیز. جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر کا واقعہ جو ہے معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے، ہماری عقل سے باہر چیز ہے. تبھی تو معجزہ ہوتا ہے جب وہ عقل سے باہر ہو. ہماری عقل اس کو سمجھ نہ سکتی ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ دکھائے. یہ اللہ کی مرضی ہے کب دکھانا چاہتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں. تو اسی طرح سے اولیاء سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور وہ کرامت جو ہے وہ اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی. جب اللہ اس کرامت کو دکھانا چاہے اس وقت وہ سرزد ہو جائے گی. باقی ولی اپنی مرضی سے وہ کرامتیں نہیں دکھا سکتا. اور میں نے کہیں قریباً 7-8 خطبوں میں قیامت کی نشانیاں اس پر کنویاں میں بات کی تھی. تو اس میں قیامت کی بڑی نشانیاں جو 10 ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دجال کا ظہور، کیونکہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. لیکن جب تک وہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی. کیونکہ ان 10 چیزوں کو بیان کرنے والا کائنات کا سچا آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دجال بھی کچھ کرتب دکھائے گا، کیونکہ جو آخر والا زمانہ ہے یہ بہت بڑے فتنوں کا زمانہ ہے. اس میں مومنین کو، مسلمانوں کو بہت آزمائشیں آئیں گی اور ان آزمائشوں سے نکلنا پڑے گا. تب جا کر وہ جس طرح
कसौटी लगती है तो फिर पता चलता सोना क्या है और सरतल क्या होती है। और सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो दज्जाल की आजमाइश। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। और खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हस्ब मामूल उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया। क्योंकि इल्म का दौर नहीं, कागज पर लिखना पढ़ना अगर इसको इल्म कहा जाता है तो फिर मेरे भाइयों आप बहुत गलत फहमी में हो। लिखा पढ़ा समाज है लेकिन इल्म वाला समाज नहीं है। अगर हमारा समाज इल्म वाला समाज होता तो फिर हमारे माशरे के अंदर हया मौजूद होती, शर्म व हया का जनाजा नहीं निकला होता। एमएससी भी किया, पीएचडी भी किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की कर ली, लेकिन कौम के बेटे में, कौम की बेटी में हया मौजूद नहीं। इस समाज को आप पढ़ा लिखा समाज कह सकते हो लेकिन इल्म वाला समाज नहीं। जिस दिल में इल्म आ जाता है वो दिल बहुत बुर्दबार दिल बनता है, वो दूसरों की इज्जत करना सिखाता है, वो हया का पैकर होता है, हया का जनाजा निकालने वाला नहीं होता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई उसमें से ये बहुत फितने वाली आजमाइश होगी, बहुत खतरनाक आजमाइश होगी। क्योंकि आज के समाज में अगर किसी से कोई चीज ऐसी कोई जादूगरी दिखाए, बोला पहुंची हुई सरकार है। ये जुमला जो हमारी कौम में आ गया है ये पहुंची हुई सरकार है, बस इसी से बेड़ा गर्क होगा। अगर कोई आप देखो मुर्दे को जिंदा कर रहा है, इससे बड़ा कोई फितना होगा? और दज्जाल ऐसा करेगा, दज्जाल उसी वक्त बीज बोएगा, पौधा चढ़ेगा उसी सामने सामने, बड़ा भी होगा और फल देना भी शुरू करेगा। ये कितनी बड़ी आजमाइश होगी। अगर किसी आदमी को उड़ता हुआ देखो हवा में, और आज का जो माशरा कहेगा ये पहुंची हुई सरकार है, उड़ने वाली सरकार, बेड़ा गर्क कर दिया, इस जुमले ने पूरा सत्यानाश कर दिया। कोई जादूगरी करता है तो पहुंची हुई सरकार, इनसे भी बड़ी पहुंची हुई सरकार फिर दज्जाल आएगा, उसके फितने में वो हर घर में दाखिल हो जाएगा वो फितना। जब आप जंगल जाओगे शिकार करने के लिए, वो एक बंदूक होती है जिसमें वो छर्रे होते हैं, छोटे छोटे दाने डाले जाते हैं और उसको टाइट करके फिर फायर करते हैं, वो कबूतर मारने के लिए होती है। अगर शेर का शिकार करना हो तो फिर एलजी का कारतूस देना पड़ता है। अब अगर कोई बेवकूफ आदमी वही छर्रे वाला बंदूक लेकर शेर का शिकार करने निकले, उसको क्या कहा जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा, शेर उसको दाड़ कर खत्म कर देगा, मार देगा। इसी तरह से जो दज्जाल का फितना, इतना बड़ा फितना, इसके लिए सामान तो चाहिए, ईमान की हरारत चाहिए, ईमान की ताकत चाहिए, ईमान मजबूत चाहिए और इल्म भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए।
اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دجال کے فتنہ، یہ دجال کا فتنہ ہے، وہ تمیز کر لینا چاہیے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جب کوئی فتنہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، سماج میں کوئی فتنہ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ جو علماء ربانیین ہیں وہ پہلے سمجھ جاتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ عوام کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ فتنہ ختم بھی ہو جائے، دوسرا شروع ہو جاتا تب تک۔ میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے شام کو سوئے گا مسلم اور صبح کافر، شام کو سوئے گا مسلم صبح کافر، اور صبح مسلم ہوگا شام کو کافر۔ ایمان والا ہوگا شام کو، لیکن صبح جب اٹھے گا ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اور دیکھ لیجئے اس سماج کو، اس وقت وہی حالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، اس کو ہمارے سماج نے ایک چھوٹے سے اوزار موبائل کے اندر کھپا دیا، اپنی زندگی پوری لگا دیے، قربان کر دیے موبائل کے۔ اور یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے، تب بھی جا کر ہم اس کو پہچان سکیں گے۔ لیکن آج کا معاشرہ اس کو کہے گا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، جب تک اپنے ایمان کا بیڑا گرک کرے گا جنازہ نکال دے۔ اس لیے اگر نبی سے سرزد ہو جائے کوئی ایسا کام، خرق عادت کام جو ہماری عقل میں نہ آتا ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامت اولیاء کہتے ہیں۔ لیکن نہ کرامت اولیاء کے اختیار میں ہوتی ہے اور نہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب اللہ دکھانا چاہے تب دکھا سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پیشن گوئی کی فارس کی حکومت کا زوال کے بارے میں، اس کا زوال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ روم پڑھیے، غلبت روم، روم غالب ہوا۔ روم کی جو یہ پیشن گوئی، روم کی حکومت کا زوال، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ سورہ روم پڑھیے گھر کے جا کر، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جیسا کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار لوگوں نے یہ کہا، مکہ کے مشرکوں نے، ہمیں معجزہ دکھائیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ، کیونکہ جب اللہ چاہے تب معجزہ نبی دکھا سکتا ہے، اور اللہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کو پھر بھی ہدایت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے معجزہ نہیں دکھایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک دائیں چلا گیا، ایک بائیں چلا گیا، بعد میں آ کر پھر جڑ گیا۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ لیکن پھر کیا کہا؟ قوم نے کیا کہا؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، حق دیکھنے کے باوجود، کیونکہ جب تک ایک انسان کا ضمیر اندر سے نہ جاگے،
تب تک اللہ رب العالمین کی ہدایات کو وہ سمجھ نہیں سکتا، آیات کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں ایک کتاب ایک بار پڑھ رہا تھا، اس میں ایک انگریز لڑکی نے ایمان قبول کیا۔ اس سے جب پوچھا گیا تو نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا، بولا میں بازار میں جا رہی تھی، میں نے مسلمانوں کا ایک جوڑا دیکھا، میاں بیوی، ان کے 2 بچے تھے، ایک ماں نے اٹھایا تھا ایک باپ نے اٹھایا تھا، اور سامان جو ہے وہ باپ کے ہی ہاتھ میں تھا۔ بولا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہوتا رہتا، ہم دیکھتے رہتے۔ بولا نہیں، جس سماج سے میں آتی ہوں یہ دونوں بچے میں نے اٹھانے تھے۔ عیسائی لڑکی تھی، بولا میرا سماج یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بچے میں نے، میرا گھر والا جس سماج سے میں آئی ہوں اس میں یہ دونوں بچے میری ذمہ داری اٹھانی تھی۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا یہاں پر انصاف، یہاں پر عدل ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے وہ چھوٹی سی بات سے نصیحت پکڑ کر ایمان قبول کر لیتے، اور کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں سماج کے اندر، ان کو پورا قرآن پڑھو، پوری حدیثیں پڑھو، ان کو ہدایت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی قسمت میں، کیونکہ ان کا ضمیر ہی اندر سے جاگا نہیں۔ آپ ہمیں مسلم سماج کو، ہم اپنے مسلم سماج کی بات کریں گے، مسلم سماج میں کتنے لوگ دیکھتے ہو جو توحید پر قائم ہیں؟ سورہ یوسف کے اندر میں صبح آیت پڑھ رہا تھا کہ اکثر مسلم جو ہیں وہ شرک کرتے ہوں گے، مشرکون ہوں گے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، نبی کا امتی ہونے کے باوجود بھی شرک کرے گا۔ آپ ایسے انسان کو کیا کہو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے گھر میں پرورش ہوئی، چاچا کھلاتا تھا، پلاتا تھا، سلاتا تھا، چاچا اس کی حفاظت کرتا تھا، لیکن اسے ہدایت نہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس سے چاہے ہدایت دینا اس کو ہدایت ہو جائے گی۔ آپ کو اور میرے چاہنے سے اس ضمیر کو جگاؤ، اپنے دلوں کے اندر صفائی کر لو، یہ شرک اور بدعات کے جالے اس سے اٹھا لو، اس سے صاف کرو دل کو، اور اس کے بعد الا اللہ پڑھو اور اللہ کو بساؤ اس دل میں، توحید کو پھر بساؤ، پہلے اس دل کو صاف کرو پھر اس کلمے کو بساؤ۔ ہمارا عجیب ماحول ہے، ہماری ایک رشتہ دار لڑکی کا نکاح تھا، مجھے اس میں ولایت کا عہدہ دیا گیا کہ آپ دلہن سے پوچھو اور گواہ 2 ساتھ دیے نکاح کرنا۔ شریعت میں یہ کہا گیا کہ جب آپ اس لڑکی کے پاس جاؤ گے تو اس لڑکی سے اجازت لینی ہے اور نام لینا ہے، یہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اتنا مہر ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہو یا نہیں؟ اتنا سا کام ہے۔ مجھے اپنی رشتہ دار کچھ لڑکیاں ملی، بولا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، نہ خود پڑھا نہ دلہن کو پڑھایا۔ میں نے بولا الحمدللہ، میں تو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بولا یہ تو شہادہ ہے، یہ پہلی پوڑی ہے، اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہونے کے لیے پہلی پوڑی ہے، شہادہ، تو مجھے شہادہ کی کیا ضرورت؟ ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے، دلہن کو کلمہ پڑھاؤ، خود بھی پڑھو۔
او بھائی کیا ہم نے شہادت دینا؟ ہم تو وکیل بن کر لڑکی کی طرف سے بیٹی کی طرف سے جا رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا یہ کہاں سے آیا بیچ میں؟ جو ہمارے دل میں آیا اس کو دین سمجھ لیا، اور جو دین تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے بولا مجھے ایک شہادہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ الحمدللہ میں 55-56 سال کا ہو گیا ہوں، پیدا بھی مسلمان ہوا ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، میں نے شہادہ دی ہوئی ہے، میرے کان میں آذان پڑھی گئی ایک میں، دوسرے میں اقامت کہی گئی ہے، میں الحمدللہ اس وقت سے آج تک میں اسلام پہ ہوں، مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور جو صاحب مولوی صاحب نکاح پڑھ رہے تھے، نکاح اس نے پڑھایا، کیسے پڑھایا؟ پوچھا، ٹھیک، ایجاب و قبول کیا اس نے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اندر یا کسی بھی خطبے کے اندر جو 3 آیات جو دہراتے تھے، اس میں سے ایک آیت پڑھی، 2 کو چھوڑ دیا، اپنی غلطی چھپانے کے لیے۔ یہ ہے حالت ہمارے مولویوں کی، یہ ہمارے ممبروں کے زینت بنتے یہ لوگ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح میں، ہر خطبے میں، جو بھی خطبہ ہوتا تھا اس میں یہ 3 آیات پڑھتے تھے، اور ہم نے ہر جگہ یہ دیکھا یہ 3 آیات پڑھی جاتی ہے۔ بے شک ترجمہ مت بتاؤ، پہلے تو ترجمہ بھی بتانا چاہیے۔ نکاح پڑھاتے ہو مولوی صاحب، کم سے کم ان دلہا اور دلہن کو اپنے حقوق تو بتاؤ، کون بتائے گا ان کو؟ یہ حالت ہو چکی ہے ہماری سماج کی۔ اب اگر میں اٹھتا ہوں ادھر مولوی صاحب کو بولتا 2 آیات کیوں چھوڑ دی، بولیں گے یہ فتنہ اٹھانے آیا۔ یہ ہے ہمارا سماج۔ میری رشتہ دار کہتی ہے کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے بولا یہ کلمہ کہاں سے آیا بیچ میں؟ میں نے بولا میں مسلمان تھوڑے بن رہا تھا، میں تو آلریڈی تھا، اور الحمدللہ جس بیٹی کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہے۔ جہاں پر کلمہ پڑھنا ہے وہاں ہم پڑھتے نہیں، جہاں نہیں پڑھنا ادھر پڑھتے، الٹ کر دیا۔ کشمیری میں اس کو بولتے ہیں تعلق پیٹ، الٹ پلٹ کر دیا پورے دین کو۔ اسی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حوض کوثر پر لوگ آئیں گے، پانی پئیں گے، سیراب ہو جائیں گے، جس نے ایک بار میرے حوض سے پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، لیکن ایک جماعت آئے گی، ان کو روکا جائے گا، ان کو روک دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، پوچھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اس تیرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعات کو دین بنا دیا، غلط چیزوں کو دین بنا دیا، جو دماغ میں آیا اس کو دین بنا دیا، مذاق بنا دیا، شریعت کو مذاق بنا دیا۔ پرسوں ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے، اپنے حافظ صاحب جانتے بھی ہوں گے آپ، حافظ مرتضیٰ صاحب جو اسٹیڈیو چلاتے ہیں پونچھ میں، پنجاب سے ایک آدمی آیا ہے عیسائی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے۔ حافظ صاحب نے بولا اس کے ساتھ تھوڑی بات کر لو، میں نے بات کر لی۔ بولا عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ میں نے بولا ہم نبی مانتے ہیں۔ میں نے بولا میرا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک میرا ایمان عیسیٰ پر نہیں۔ بولا پھر فرق کیا ہے؟ میں نے بولا فرق ہے، تو بتا تو عیسیٰ کو کیا مانتا؟ بولا میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں۔ میں نے بولا یہی تو اختلاف ہے۔
میں نے بولا میں عیسیٰ کو پیغمبر مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، اول العظم 5 نبی جو ہیں بڑے، ان میں سے 5 میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ میں نے بولا میری اولاد، میرے بال بچے قربان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، میں قربان جاؤں عیسیٰ پر جب تک میرا ایمان ہی مکمل نہیں، جب تک میں اس پر ایمان نہ لاؤں۔ لیکن یہ ماننے والے تھوڑی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ہمیں عیسیٰ پر بہت اس سے محبت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے تو اس کو عیسیٰ کو حضرت اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور میں اللہ کا رسول کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عام آدمی کو وہ بھی بولتا ہے میں بیمار کو ایک دم ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے بولا یہ تو دجال کا کام ہے، یہ دجال کے چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں جو یہ کرتب دکھائے گا، تماشے دکھائے گا، ہوا میں اڑ کر دکھائے گا، پانی پر چل کر دکھائے گا۔ میں نے بولا یہ نہیں مانتے ہم۔ اور چیلنج کیا اس نے، اور کتنا بھی بیمار ہو میں ٹھیک کراؤں گا، مجھ میں کچھ ہے۔ میں نے بولا تجھ میں کچھ نہیں، تجھ میں شیطان ہے، وہ بول رہا ہے تو نہیں بول رہا ہے۔ حافظ صاحب نے پھر کہا آئے ہوئے آپ لوگوں کے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بہت تیاریاں ہوتی ہیں، اپنے ایمان کو بچاؤ گے تب جب آپ کو قرآن کا علم ہوگا، سنت کا علم ہوگا، اپنے نبی کی تعلیم کو جب جانو گے تب آپ کو پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے ایک سائیڈ میں، ایک ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت دی جائے اور ایک ہاتھ میں کہا جائے کہ آپ اپنا ایمان چاہتے ہو کہ دنیا کی دولت چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم 80 کروڑ 80 خرب روپے ہوں اور بوٹ کی نوک پر رکھو، جہاں پر ایمان کا مسئلہ ہو ایمان کو اپنا سلامت رکھو، کیونکہ یہ ایمان آخرت میں آپ کو کام آنے والا ہے۔ پیسہ کیا کرے گا؟ کیا کرو گے پیسہ کو؟ غریب بھی ہے، غریبی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اس دنیا میں۔ اور جو چیز پائیدار ہو ہی نہ، جو رہنے والی نہ ہو، جو لٹنے والی ہو، جو تباہ ہونے والی ہو، جو ختم ہونے والی ہو، اس کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کیوں کریں؟ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو معجزے دیے اور نبی چلے گئے اس دنیا سے، معجزے بھی ساتھ چلے گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن معجزے ابھی بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور اس معجزے کو قریب کر لو، اس معجزے سے آپ ہدایت حاصل کر لو، اس معجزے کو پڑھ لو، یہی آپ کی دنیا کو بھی سنوارے گا اور آخرت کو بھی سنوارے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔